हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में। मैं हूं कविता, इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूनुस के ट्रैजिक स्टोरी पे। जी हाँ, एक सब्सक्राइबर ने हमें डायरेक्टली लिंक शेयर करा था, तो बहुत इजी था इनके वीडियो को गेट थ्रू करना। बट प्रॉफिट यूसुफ के बारे में तो मैं सीरीज़ देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया हो गया और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स के बारे में। बट प्रॉफिट यूनुस कौन है, इसके बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। तो लेट मी वॉच दिस वीडियो। और आप सब ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस मुझे सजेस्ट करें, विच इज़ रियली हेल्पफुल, जिसमें मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मैं बता नहीं सकती आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई है। सो ये ट्रैजिक स्टोरी टाइटल से ही पता चल रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ट्रैजेडी हुई है। क्या हुई एग्जैक्टली, ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। सो बिना देरी किए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आइए देखते हैं व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। एक और एक्सेप्शन है, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की है। उनके केस में तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल डिफरेंट एक फैसला फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अजाब के आसार देखे तो उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने उन सब का ईमान कबूल कर लिया। और वो कुरान में आता है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे जो सारे के सारे एक दिन में मुसलमान हो गए। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की साल हर साल की तबलीग ने कोई असर नहीं दिखाया। जब अजाब के आसार नजर आए तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। ये सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम नहीं, बाकी कौमों के बारे में भी सूरतुल अंबिया में आया कि जब कभी भी रसूलों के मुखालफीन पर अजाब आता था तो मुखालफीन उस अजाब के वक्त फिर चीखें मारते थे और कहते थे कि या अल्लाह हमें एक दफा छोड़ दे, अब हम तेरे नबी को मानेंगे। सबसे बड़ा खबीस फिरौन, उसके बारे में कुरान में सूरह यूनुस में ही हम पढ़ चुके हैं कि उसने भी मौत के वक्त कहा था कि मैं ईमान लाता हूं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर, बनु इसराइल के रब पर। और फिर अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया आल आन, इस वक्त अब ईमान लेकर आया, इस वक्त ईमान लाना तुझे कोई फायदा नहीं देगा। जो जामिया तिर्मिज़ी में भी हदीस है कि मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा कबूल है। ये जो मौत का गरगरा है ना, ये उम्मतों के केसेस में अजाब के आसार का सामने नजर आना है। वो पूरी कौम के लिए मौत के गरगरे का वक्त है, अगरचे वो उन पे नजर नहीं आई है, लेकिन वो अल्लाह का फैसला हो चुका है। वो अब उन्होंने कंफर्म मरना ही मरना है। वो आसार जब नजर आना शुरू हुए तो बाकी कौमें भी आहो बुका करती थी, इस कौम ने भी आहो बुका किया और अल्लाह ताला ने इनके केस में वो सुन लिया और इन्हें बचा लिया। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए वो तो दंग रह गए कि ये क्या हुआ, मैं तो इन्हें अजाब का वादा दे के गया था, ये सारे के सारे जिंदा सलामत हैं। और इससे बढ़कर उनको हैरानगी ये हुई कि वो सब के सब लोग ईमान मिले हैं। तो अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को वो गम तो भूल गया कि मेरा दिया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ। ज़ाहिर है एक एम्बैरेसमेंट तो थी कि आप कौम को कह के निकले हैं कि अब तुम पे अजाब आएगा और अजाब नहीं आया, तो एम्बैरेसमेंट तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फील की। लेकिन इसकी कंपनसेशन अल्लाह ने इस हवाले से कर दी कि जो उनका मकसद है वो पूरा हो गया कि लोग ईमान ले आए। आप सूरतुल अराफ में, सूरह हूद में भी देखेंगे कि जब कभी कौमों पर अजाब आता है तो एंड पे वो कौम का पैगंबर अजाब देखने के बाद अपनी कौम से मुखातिब होकर कहता है कि मेरी कौम, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि तुम्हें इस अजाब से बचा लेता, लेकिन तुम खुद गुमराही पर तुले हुए थे। तो अजाब के बाद भी कौमों का दर्द पैगंबरों के सीने में रहता है, एक नेचुरल चीज़ है। रकीकुल कल्ब होते हैं ना जो पैगंबर होते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा सब ईमान ले आए तो जाहिर है कि वो एक हैप्पी एंडिंग हुई है। क्या ड्रॉप सीन हुआ। मैं कभी बाज़-औक़ात ये जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या कुरान में पढ़ता हूँ ना, तो मैं बड़ी ख्वाहिश करता हूँ कि मैं जन्नत में जाके ये मंजर देखूँ कि वक्त का पैगंबर अजाब की वही सुना के गया है और लोग चीखो पुकार कर रहे हैं और ऐसा यूनिक केस हो गया, समझ लें मुर्दे ही जिंदा हो गए कि अल्लाह ताला उनकी चीखो पुकार सुन के उनकी तौबा भी कबूल कर लेता है। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं उनकी हैरानगी क्या होगी, ठीक है, क्या ड्रॉप सीन होगा। मैं कहता हूं जी इस तरह की कोई ट्रेजिक फिल्म नहीं हो सकती जो यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की है। और वो क्यों हुआ, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम से एक इज्तिहादी खता हुई। हम उसे गुनाह नहीं कहते, वो खता है, अंबिया खता करते हैं, लेकिन चूंकि वो अपनी खता पर कायम नहीं रहते और वो गुनाह के जुमरे में भी नहीं है, गलती है बहैसियत इंसान। इंसान गलतियों से पाक अगर हम पैगंबरों को कहते हैं तो ये पाक वो वाला नहीं है
جس طرح اللہ پاک ہے. آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں, کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے. دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ. جب ہم نیند کے محتاج, کھانے پینے کے محتاج, اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج, اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج, تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا, جسے ہم گناہ نہیں کہتے, وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی, تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا, جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے. لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے. تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں. نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے, ایویں نہیں, مطلب آپ خود سے نہیں نکلے, اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے. قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا, ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا, تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے, پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو, جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا, مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے. یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی. تو یونس علیہ السلام نے اسیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے, لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے. بس جب وہ نکلے, جس کشتی میں سوار ہوئے, وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی, اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا. پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے, اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے. پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی, بیلٹنگ, تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ان کا نہیں, یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بار, تیسری بار, 3 بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن اندازی میں. تو یونس علیہ السلام نے, اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے, اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو اب دوست چاہیے, نیچے ہے مچھلی, اتنی بڑی ویل مچھلی ہے, کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا, ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو تم, مجھے سمجھ آ گئی ہے. ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا. وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا, تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک, لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن, نہیں 3 دن ہے. بس وہی 3 دن, وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا, وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے. اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا. ٹھیک ہے, توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے نا. 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی. یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے, 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں, اندھیرے میں, اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے, مختصر تھے, پرفیکٹ تھے, بہترین توبہ. لا الہ الا انت سبحانک. سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور تو پاک ہے نا, پاک تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین.
بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے، یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، وہاں تھا انی کنت من الظالمین، یہ ہے انا کننا من الظالمین۔ دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بہترین دعا ہے یہ، اس میں اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لہذا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے، اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر نہیں سکتا، اس کی عظمت مان لی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جاں بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم ذکر ہے جی، خوشبو لا کے کرنا چاہیے اور صاف ستھری جگہ۔ بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی، مچھلی کا پیٹ۔ یہ تو چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے، اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے، اسے نئی زندگی ملے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں، اپنی صبح و شام کے اذکار میں، ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے، بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی۔ بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا۔ اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا،
قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی، کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ، اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی. پھر سسٹین ہوئے، جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفع دین نمازاں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی حدیثاں دکھائیاں، انہیں رفع دین نہیں شروع کیتا، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ سارے کے سارے مان لیں. یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. پھر کہنے کے کتنے لکھے ہیں سرکار؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا، سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں، سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نے جڑے اپنی شلواریں جھنگ لیاں نے، کیا ہو گیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر، پوری ڈیسٹنی میں، پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا. اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے. اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا، بس یہ اتنا سا ہی آ رہا ہے. یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں. سورہ ہود سے میں نے بیان کیا، سورۃ العراف، باقی صورتوں سے جوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے. حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، ان کی زلفوں کا رنگ کیا تھا، ان کے ماں باپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے. عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا. حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ توحید ہے، ٹوٹل توحید. اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی فٹ ان بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہے تو اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ سکتا ہے. اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پابند نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے لیے نہیں. آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا. آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے، وعدہ ہے. اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین توڑ دیتا ہے. وہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی، ابراہیم کو نہیں جلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا. چھری کاٹتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، یہ اللہ کا قانون ٹوٹا. سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا، یہ اللہ کا قانون ٹوٹا معجزے کے طور پر. آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا. جو مواہد دنیا سے گیا، اللہ کا تابع فرمان، پیغمبروں کا مطیع، پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں جی اے تیری میں ایک گل سنبھال کے رکھی ہے، دادا تو زیرو نل ملٹیپلائی ہو گیا. نہیں، وہاں بھائی نیکیاں تولی جائیں گی. چاہے گناہوں کے پلڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا، اور نیکیاں بھاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا کہ بھی نہیں کہ بالکل دوتے اے زیرو زیرو ہی بچے ہیں. نہیں، بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا. بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. بہرحال یونس علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا. اب یہ وہ الفاظ، اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها. پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں، کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب.
وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، یعنی وہ عذاب آیا ہوا تھا، اس کے آثار نمایاں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا، وہ جس شکل میں بھی تھا، کوئی بادل آئے ہوئے تھے پھر کھول دیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں آباد ہیں سب کے سب مومن ہو جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ یہ رسول اللہ کو سنگولر کے سیغے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا نا تو دے دیتا سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائس سے مجھے چوز کریں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا۔ حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبول نہیں کر رہے، تو حضور کو کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے۔ سورہ طٰہٰ میں آیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے۔ مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں، تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں، یعنی جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے۔ اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں، ایک ہی بارش برستی ہے نا، زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے۔ اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس گندگی کے ڈھیر کا ہے۔ تو دوستو جیسے کہ ہم نے دیکھا سچ میں لٹرلی کسی ٹریجک سٹوری سے یہ کم نہیں تھا، بنا اللہ کے پیغمبر کا انتظار کیا انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جس کا بینیفٹ ان کی کمیونٹی کو دے دیا گیا تھا۔ اور واقعی بہت صحیح بات یہاں پہ علی مرزا صاحب نے بولی کہ اللہ چاہے تو وہی سپریم پاور ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، انسان نیم نہیں بنا سکتا۔ اللہ چاہے تو اپنے نیم توڑ بھی سکتا ہے، آپ اسے کویسچن نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بہت صحیح انہوں نے بولا، کس طریقے سے سزا کے طور پہ جو وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن تک، اور وہ 3 دن وہی ان کی بھوشیوانی تھی جو انہوں نے بولا تھا اخات آئے گا ان کی کمیونٹی پہ، اور ان کی کمیونٹی کس طریقے سے اللہ پہ ایمان لے، جس دیکھ کے وہ حیران تھے۔ مطلب جو باتیں بولی اور جو قرآن کا اور باقی چیزوں کا چیپٹرز کا انہوں نے ریفرنس دیا وہ لٹرلی امیزنگ تھا۔ مطلب سچ میں دس واز اے ریئل ٹریجک اسٹوری۔ میں بولوں گی جو ٹائٹل واز لٹرلی ایپٹ اینڈ سوٹیبل فار دس کائنڈ آف اسٹوری۔ اور میں حضرت یونس کے بارے میں اور بھی انفارمیشن نکالوں گی کہ اور کیا ہے ان کی لائف میں اور کیا ایسے فیکٹس ہوئے ہیں، بس دس واز ریئلی امیزنگ یار۔ جو ایک تو علی مرزا صاحب کا جو بولنے کا طریقہ، جو وہ اسٹائل، جو ایگزامپلس دیے انہوں نے چھری والے، اٹ واز ریئلی امیزنگ۔ تو مجھے ویسے بھی ان کے بیان سننے اچھا لگتے ہیں، بٹ جس طرح سے انہوں نے پورے واقعے کو ڈسکرائب کرا، پھر جس طرح سے ریلیٹ کرا، جس طرح سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کرا، وہ الگ اپنے آپ میں بہت اچھی بات تھی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو بھی مزہ آیا جتنا مجھے مزہ آیا، اور بہت لوگوں کو شاید آپ میں سے یہ ٹریجک اسٹوری نہیں پتہ ہوگی تو آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے، ایسے ہی ریکویسٹ کے لیے آپ سبسکرائب کریں ایک یارو کے ریئیکشن میں۔ ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، اپنا دھیان رکھیے گا، بائے بائے۔